अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप दोबारा हाजिर हुए हैं कुरान उर्दू की कुरान स्टडी के साथ इंशाअल्लाह। तो मैं शुरू करूंगी अल्लाह ताला के नाम से। सो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की पनाह मांग के आगाज़ करूंगी इस कुरान स्टडी का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम इस वक्त जो है हमारी कुरान स्टडी जो है वो सूरा 9 जो है उसकी आयत नंबर 86 से है। और ये सूरा 9 अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अनकरीब ख़त्म होने वाली है। तो इसकी आयत आयतें हैं, शुरू करती हूँ मैं पहली आयत से इंशाल्लाह, जो कि जैसे आपको पता है हम हमेशा पहले इंग्लिश में और फिर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह शुरू करती हूँ। सो सूरा 9 वर्स 86, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, When a surah is revealed, stating believe in God and strive with his messenger, even the strong among them say let us stay behind। तो इसकी उर्दू है 986 की। जब कोई सूरत नाजिल की जाती है जिसमें कहा जाता है अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ जहाद करो, तो उनमें से ताकतवर लोग भी कहते हैं हमें पीछे रहने दो। तो उसके बाद अब मैं 987 भी पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह। They choose to be with the sedentary, consequently their hearts were sealed and thus they cannot comprehend। उसकी उर्दू है, उन्होंने पीछे रह जाने वालों के साथ रहने का इंतखाब किया, नतीजतन उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई और इसलिए वो समझ नहीं सकते। तो देखिए इन दो आयात से हमें पता चलता है कि जब भी वो लोग अल्लाह ताला इन आयात में बड़ा क्लियरली हमें बता रहे हैं कि फ़र्क बता रहे हैं, एक जो मुनाफिक है और एक जो अल्लाह ताला को अकेले अल्लाह ताला को मानने वाला सबमिटर है, उनमें क्या फ़र्क है। जो मुनाफिक होगा उसको आप अल्लाह ताला के रास्ते पर जहाद करने में या जिसको कहते हैं स्ट्राइव करने में उसको बड़ी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जो अल्लाह ताला क्वालिटीज़ बता रहे हैं एक ट्रू सबमिटर्स की इन आगे आने वाली आयत में, और एक मुनाफिक लोगों की, जो कि जिस जैसे कि आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब भी ये डेफिनेटली उस टाइम के लिए ये पूरी सूरा है जब प्रॉफिट मोहम्मद और उसके साथ जो लोग जहाद के लिए जाने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म आया उन पर, तो उनमें से जो मुनाफिकीन थे, उनमें से जो ज़्यादा ताकतवर भी जो लोग भी थे, वो भी पीछे रहना चाहते थे, वो भी जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। और उसकी वजह ये थी कि उनको उन उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था कि अल्लाह के रास्ते में जान माल से अपने कोशिश करें और बरखाड़ करें अल्लाह के रास्ते पर। और मुनाफिकीन लोग जो होते हैं वो उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो अगरचे उनकी बॉडी उनके पास हर चीज़ मौजूद थी, उसके बावजूद वो बहाने बनाते थे और वो पीछे रहने को तरजीह देते थे, यानी वो जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके लिए वो प्रॉफिट के पास जाके मुख्तलिफ किस्म के बहाने, हीले-बहाने बनाते थे कि हमारे तो ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। जबकि अल्लाह ताला हमें कुरान में बता रहे हैं कि जो सच्चा मोमिन होगा, वो कभी भी बहाने नहीं बनाएगा, और वो सच्चे मोमिन थे उस वक़्त प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, जो कि यानी अल्लाह ताला के कोई भी हुक्म आता था उस पे यस सर करके मैसेंजर के पीछे, प्रॉफिट के पीछे जाने के लिए तैयार होते थे, बल्कि वो ना सिर्फ तैयार होते थे, वो बड़े खुशी के साथ वो स्ट्राइव करने की अल्लाह ताला के रास्ते पर जो है स्ट्राइव करने की कोशिश करते थे। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो यही सच्चे मोमिन हैं और इन्हीं को रिवार्ड मिलेगा। और जो लोग मुनाफिक हैं, ये जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि इनमें और बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी बताई हैं, ना सिर्फ एक ये कि वो जंग में या जहाद में शिरक होने के लिए शामिल नहीं होते थे, बल्कि वो और भी बहुत उनके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें थीं जिससे अल्लाह ताला ने
پروفٹ کو اور ٹرو بلیورز کو بتایا کہ دیکھو ان ایسی کوالٹیز جو ہے نا صرف منافقین کے اندر ہیں. تو ہمیں اگر ہم اب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اس پہ ہمیں پورا یقین ہے، تو ہم ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچیں گے. اور یہ منافقین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آرام اور اپنی باقی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اللہ کے راستے پر ہارڈ شپ کرنے کے، اللہ کے راستے پر چلنے کے. تو آیت نمبر 87 میں ہے کہ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ کا انتخاب کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ان کے ساتھ، اس نتیجے جب انہوں نے ایک ڈیسیژن لے لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جہاد نہیں کرنا چاہتے، اور وہ مطلب کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، تو نتیجتاً ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اور اس سے بدقسمت سولز کیا ہو سکتی ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جائے. اس مہر لگنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. یعنی ان کو جو سچا پیغام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ سارے کہ کیا کرنا ہے، وہ ان میں سے ان کو کوئی چیز صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی مہر لگا دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر سستی اور نافرمانی کو چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاں ان کی کوئی، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی سولز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کو وہ جو سچائی ہوتی ہے ان کو وہ بھی سمجھ نہیں آتی. قرآن کے اندر جو سچائی ہے، اور ان کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں رہ جاتی ایسا ڈیسیژن کرنے کے بعد کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو ہے سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو چل سکے. اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سولز کو اس دنیا میں ہی، بدقسمت سولز ہوتی ہیں، اس سولز کو اللہ تعالیٰ اگرچہ بظاہر وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلیور ہے یا سبمیٹر ہیں اور بلیورز کے ساتھ ہے، لیکن ان سے بڑے بدقسمت سولز کیا ہو سکتی ہیں. کیونکہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کلیئر قرآن میں بتا دیا ہے کہ لوور پیٹ آف ہیل، کہ جہنم کی آخری حصہ جو ہے نا ان کی جگہ وہاں ہوگی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے شو کرتے ہیں کہ وہ بلیورز کے ساتھ ہے، بلیورز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ شو کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ڈس بلیورز کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. سو وہ سب سے خطرناک کیٹیگری ہوتی ہے سولز کی، انسانوں کی. اس لیے ان کا جو ان کی سزا ہے وہ بھی بڑی ہی خوفناک سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سولز میں شامل ہونے سے بچائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے راہ پہ ثابت قدمی سے اسٹرائیو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں جو ایکسپلین فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جنگ کا ٹائم تھا پروفٹ محمد کے ٹائم کا، جس میں کہ جب حکم ہوا کہ جہاد کے لیے کھڑے ہو تو کچھ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ چلے پروفٹ کے ساتھ، اور کچھ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ اسٹرائیونگ کا اس وقت کی اسٹرائیونگ کا ٹائم تھا. اگر ہم اسی چیز کو آج کے وقت کے ساتھ لگا کے دیکھیں کہ آج، کیونکہ آج کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ٹرو سبمیٹر یا ٹرو بلیور وہ کیا، اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل وہ بندے ہوں گے، وہ سولز ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے پوری برک ہارڈ کریں گی. اور وہ اللہ تعالیٰ کے فار ایگزامپل وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ سستی کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کے اوکے اچھا ہم نے یہ بیسک چیزیں کر لیں تو وہ اس سے ہم بہت وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. ان کو فکر ہوگی اپنی سولز کی، آخرت کی. ان کے دلوں میں ہر وقت یہ سوچ ہوگی کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کروں. اس کے لیے وہ اسٹرائیو کریں گی سولز آج کے دور میں. تو آج کل کی دور میں اسٹرائیونگ کیا ہے؟ اسٹرائیونگ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
جتنے طریقے سے ہو سکتا ہے کوشش کریں آگے پھیلانے کی. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس ٹائم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات قرآن میں موجود ہے ایگزیکٹلی ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری صرف کوششوں کو دیکھتے ہیں. اگر ہم کوشش دل کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری انر موسٹ تھاٹس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل پورا پیوریفائڈ ہونا، پیورلی آپ کا دل جو ہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی معافی حاصل کرنی ہے اور خوشنودی حاصل کرنی ہے. اور اس کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ سستی نہیں دکھائیں گے کوئی بھی ایسی چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا چانس ہو اس سول کے پاس. یہ وہ ٹرو سبمیٹرز ہیں. لیکن اس میں آج کے دور میں جو لوگ منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیم چیز ہے جیسے پرانے ٹائم پروفٹ کے ٹائم میں تھی کہ منافقین جب سٹارونگ کا ٹائم آئے گا تو وہ اس سے مطلب ہٹنے کی کوشش کریں گے. سٹارونگ ان کے لیے ٹو مچ ہو جائے گی، یعنی ورک ہارڈ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور باقی چیزیں کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اب میں آیت نمبر 88 انشاءاللہ پڑھتی ہوں. اس کی ہیڈ لائن ہے True believers are eager to strive. As for the messenger and those who believed with him, they eagerly strive with their money and their lives. These have deserved all the good things. They are the winners. اس کی اردو ہے ہیڈ لائن کی سچے مومن جہاد کے لیے پرجوش ہوتے ہیں. آیت ہے جہاں تک رسول اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مال اور جانوں کے ساتھ پرجوشی سے جہاد کرتے ہیں. یہی لوگ تمام اچھی چیزوں کے مستحق ہیں، یہی فاتح ہیں. پھر اس کے بعد آیت ہے 89 بھی میں پڑھ لیتی ہوں. God has prepared for them gardens with flowing streams wherein they abide forever. This is the greatest triumph. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی سب سے بڑی فتح ہے. ماشاءاللہ اس دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہر سچویشن ہر حالات میں جہاد کی یعنی اسٹرائیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ دل و جان سے اپنے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو ایسے سچے مومنین جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑے وہ فاتح ہیں، سب سے بڑے کامیابی اس سے بڑی کامیابی اور فتح کیا ہو سکتی ہے جو ہمیشہ والی زندگی جو ہے ہم اس دنیا میں جو ٹیمپریری زندگی کے بعد ہمیشہ والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے. تو اس کی ہمیں خوشخبری جب ہماری سول اس آرتھ سے باہر نکلے تو اس سے ہمیں خوشخبری ملے کہ ہمیں رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے اور ہمیں جو ہے اپنی جو ہے جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے. تو اس سے بڑی فاتح اور خوش قسمتی کسی سول کی کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس آیت سے ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے سچا ایمان انسان جو ہوتا ہے صرف زبانی دعویٰ نہیں، زبان سے انسان جو بھی کچھ بھی کہہ دے، لیکن بلکہ وہ انسان کا جو ہم منہ سے کہیں کہ او میں سبمیٹر ہوں یا میں بلیور ہوں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی رکھتا ہے کیا کہ ہم اپنے عمل سے ہم اپنے ثابت قدمی سے شو کریں قرآن کے احکامات کے مطابق چل کے کہ ہم ٹرو بلیورز ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. سو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر یہ بظاہر منہ پہ سے جو بھی انسان کہہ دے میں تو مسلمان ہوں یا میں سبمیٹر ہوں، اس کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل کامیابی جو ہے اس کی بنیاد ہے کہ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے راستے میں کوششیں کرنا ثابت قدمی سے اور اللہ کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنا. سو یہ ہے فتح. ایسے لوگ ہیں جو
فاتح ہوں گے آخرت کے دن، جو اصل میں کامیاب لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اے اللہ نے ایسے سچے مومنین کے لیے دائمی انعامات یعنی جنت تیار کر رکھی ہے، جو ان کی قربانی اور ثابت قدمی کے صلے کے طور پر ہوگی ان کے لیے۔ تو دنیا کی مشقت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، اس میں جو ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں، وہ بڑی ہی وقتی ہے، لائک ٹیمپریری ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جنت میں حاصل کرنے کے لیے ہارڈ ورک کریں گے تو وہی اصل کامیابی ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جو ہم سول اپنی آخرت میں اپنی سول جو ہے اپنی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کر لے گی، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت نمبر 90، The Arabs made up excuses and came to you seeking permission to stay behind. This is indicative of their rejection of God and His messenger. They stay behind. Indeed, those who disbelieve among them have incurred a painful retribution. اس کی اردو ہے، عربوں نے بہانے بنائے اور تمہارے پاس آئے تاکہ پیچھے رہنے کی اجازت لے سکیں۔ یہ ان کے اللہ اور اس کے رسول سے انکار کرنے کی علامت ہے، وہ پیچھے رہ گئے۔ بے شک جو کفر کرتے ہیں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ عربوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ عرب جو کہ منافقین میں شامل تھے اور منافقین میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہارڈ ورک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ اس ٹائم پرافٹ کے ٹائم بھی جنگ میں جانے کی ان کی کوئی خواہش نہیں تھی اور پیچھے رہنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر چھپا کفر اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے قرآن میں ہر انسانوں کے لیے ظاہر کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے، جن کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں لوگ، وہ کیا ہیں، اور وہ بیسیکلی جہنم کے باشندے ہیں اور وہ منافقین میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچا ایمان جو ہے وہ بہانوں کے پیچھے نہیں چھپتا۔ جو انسان سچا ہے وہ اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ بہانے نہیں بنائے گا کبھی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں جو لوگ جھوٹے بہانے بناتے ہیں، وہ اللہ کے نگاہ میں اصل میں وہی مجرم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، ہم اپنی نیتوں کو انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو جا کے کہہ سکتے ہیں، ہم بڑی بڑی تقریریں انسان لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم یوں ہیں وہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو انر موسٹ تھاٹس، جو ہماری اندر کی اندرونی تھاٹس ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اندر کی ہر چیز کو ان کو پتہ ہے، اور وہ ان ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد ہیں جو کہ ہمارے لیے سیدھا رستہ بھی دکھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں کو جانتے ہیں تو ہمیں بچانے والے بھی وہی ہیں، تو ہمیں غلط رستے سے بچانے والے بھی وہی ہیں اور سیدھا رستہ دکھانے والے بھی وہی ہیں۔ تو ہمیں ہمارے دل میں یہ فیتھ کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سچویشن آئے، کوئی بھی ہارڈشپ آئے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر پل ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری سوچوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، اگر ہماری سوچ جو ہے پوری سچی ایک اللہ سے تعلق رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ ہماری سولوں کو ضرور دیں گے، اور جو چیز بھی ہمارے دلوں کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کریں گے ہمیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو ہم خوش قسمت اگر سولز ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کمزوریوں کو ظاہر کریں گے تاکہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی ان کمزوریوں پہ قابو حاصل کر سکیں۔ اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سچے مومنین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہوتے، ان کے اندر ویکنیسز اگر ہیں بھی صحیح تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر
ان کو ختم کرنے کی. ماشاءاللہ میں پھر آج یہیں پہ ختم کر لیتی ہوں. میرے اور بہن بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ، وہ اگر وہ چاہیں تو تھوڑی بہت اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل بیان کر سکتے ہیں. تو آج میں سورہ 9 کی سورہ 9 اور آیت نمبر 90 پہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ. میری طرف سے السلام علیکم. اب باقی بہن بھائی اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تھینک یو. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. پریز گاڈ.